अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पंडितों ने इस वक्त मुसलमानों को कुर्बानी के हवाले से बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रखी है। एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है कि मुसलमानों को जानवरों के हुकूक़ के मुताल्लिक कसूरवार ठहराया जाए, इनको ज़ालिम और जाबिर ठहराया जाए कि ये खामखा जानवरों का कत्ल करते हैं। तो इस पर नाज़रीन आज की वीडियो में आप देखेंगे एक आदमी पंडित अनीरुद्धाचार्य को कुर्बानी के नेक मकासद समझाकर खामोश करा देता है कि हमारा मकसद कुर्बानी करने का क्या है। तो आपसे गुजारिश है, इसको सुनिए, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। जो बकरे वाली बात आई उसकी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। हमारे धर्म के अंदर एक नबी आए थे, इब्राहिम अस्सलातुस्सलाम। 60 साल की उम्र के अंदर उनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई। जी औलाद पैदा नहीं हुई तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि उस वक्त जो नबी के बेटे ही नबी बना करते थे, जी तो उन्होंने कहा 60 साल की उम्र हो गई अपनी, आज जो है तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाद की चीज़ों को कौन आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी कौम को कौन चलाएगा। जी तब अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद अता फरमाई। अच्छा। उस वक्त शैतान ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ये तुम्हारा नबी है, अगर तुम इसको औलाद दे दोगे उसके प्यार में तुम्हें मानना भूल जाएगा। ये फिर क्या हुआ? फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। हाँ, इब्राहिम अस्सलाम ने जब उनने ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी, तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये। जी आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ। इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, तो भूल जाता है क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर, देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे। हाँ। लेकिन ईश्वर के नहीं, मेरा सच्चा बंदा है, वो आज है, आज कल आ जाएगा वापस, दुनिया नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी। कहा कुर्बानी। हाँ। शब्द कहे तो इब्राहिम अस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊँटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ। तो फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इधर से चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं, ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी। जी 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। और आप तो नबी थे इस्माइल अस्सलाम। जी तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना और इस एक रस्सी, कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना और इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाके कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इस्माइल अस्सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ। पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं, जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा। क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज़ ईश्वर की मोहताज है। ठीक है। वो ईश्वर जब तक किसी चीज़ को आदेश नहीं देगा वो उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस पर किसी चीज़ पे चल जाए। जी फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज़ आती है। सर ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी मैं की आवाज़ आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान। कुरान का मैं अगर लिखा है मैं का मतलब होता है घमंड। जी कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई।
تو وہ جب کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے بھیڑ کا بچہ ہے جو نیچے پڑا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہیں. اچھا صرف ایشور کی پریکشا تھی وہ, جی, مقصد تھا صرف پریکشا لینا. پریکشا لینا. اب وہ پوچھتے ہیں اسماعیل اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ آپ نے ایک تو یہ کٹوا دیا, ہاں, آپ نے پریکشا لی, جانور کا کیا کرنا ہے؟ تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے 3 حصے کرو, ایک آپ کھاؤ, ایک پڑوسی میں بانٹو اور ایک غریبوں کو دو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ والی جو چیز ہے قربانی, یعنی ایشور کی طرف سے دی گئی ہر چیز کی قربانی مسلمان کے لیے جائز ہے. تو اس چیز کو, اس گھٹنا کو یاد کرنے کے لیے لوگ بکرا عید پہ قربانی کرتے ہیں. بکرا کھانا مقصد نہیں ہے, ہاں, یا بکرا کاٹنا مقصد نہیں ہے, جی, مقصد ہے سر صرف اس چیز کو یاد کرنا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی صرف ایشور کے کہنے پہ دی, یہ مقصد ہے سر. میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منع غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے, ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی, لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلس دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے, اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا. جی ہاں ناظرین, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, قربانی کے پیچھے ایسا کیا ہے کہ اتنے سارے مسلمان پوری دنیا میں, کوئی بکرا ذبح کر رہا ہوتا ہے, تو کوئی گائے کا جانور, تو کوئی اونٹ, تو ایسا کیوں ہے؟ تو آئیے ناظرین جانیے اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے جس کی وجہ سے مسلمان اتنا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی, اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک
اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے, اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ, عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے, یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں, اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے, بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے, انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. جی ہاں ناظرین, دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس میں پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے. مسلمان جو قربانی کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے ان کی یاد ہوتی ہے, یاد تازہ کی جاتی ہے, اور سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے. تو ناظرین اس کے بے شمار فوائد ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا, اور دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک تو قربانی کرنے والا خود اپنے اہل و عیال کو کھلائے, اور دوسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے, تیسرا رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے.
تو دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو پورا سال گوشت میسر نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے کبھی دال، کبھی سبزی، کبھی مانگ کے، کبھی بھوکی سوکھی ایسے سو کے گزارا کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں میں جب قربانی ہوتی ہے، قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کے فضل سے ان مالداروں کے قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی غریب لوگوں کو جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا یا قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ گوشت کھلا دیتے ہیں، ان کو بھی گوشت مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو قربانی کے جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں، ان کھالوں سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے، اس کے جیکٹ بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، مختلف قسم کے کپڑے بنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ چیزیں کام آتی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، بے شمار فوائد ہیں، اور اسی طرح ایک جانور کا رکھوالا جو ہے جس نے سارا سال محنت کی ہے اس کو بھی پھل مل جاتا ہے، اس کی مزدوری مل جاتی ہے، تو بہت سارے فوائد ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی اللہ کی رضا پائی جاتی ہے۔ باقی بنسبت دوسرے مذاہب کے، ہندو ہو گیا یا دین اسلام سے پہلے مشرک لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے، وہ جانور کی بلی چڑھاتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے یہ بت کے نام پر قربان کیا جو کہ حرام ہو جاتا ہے اور بے فضول ہے اور کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اب بھی جو اس مذہب پر ہیں، جو ہندوازم میں ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی قربانی مسلمان کیوں کرتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔